खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। ज़बूर की किताब उसका पहला ज़बूर और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। बाइबल आयत निकालिएगा। ज़बूर की किताब उसका पहला ज़बूर और उसकी पहली आयत। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की इस्लाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाज़ों की मजलिस में नहीं बैठता। और इसके साथ दूसरी आयत भी पढ़ेंगे। लिखा है, बल्कि खुदाम की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। खुदाम की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। सो इस साल के आगाज़ पर ये ज़बूर और इसका ये बयान कलाम मुक़द्दस का हमारे सामने है। और आज 2 तारीख़ है, इस साल की जनवरी की 2 तारीख़ है। और नए साल के हवाले से हम पाक कलाम में से देख रहे थे, अगर आपने वो सुना हो, कि इस साल में हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, क्या ईमान पर गुजारेंगे या बेईमानी पर। और अगर आपने नहीं सुना तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कि हम बात कर रहे थे कि ईमान की कमी से खबरदार रहें, और उसका हासिल कलाम था कि ख़तरों से खबरदार रहें और फासला रखें। और मैं बता रहा था कि किस तरह से हम उस नमूने को अपना सकते हैं जो पौलुस का था। वो कहता है कि मैंने उन चीज़ों को जो मेरे नफ़े की थी मसीह के लिए नुकसान समझ लिया है, ताकि मसीह को हासिल कर लूँ और उसमें पाया जाऊँ और उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूँ और किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुँचूँ। सो भी ये ज़बूर हमारे सामने है और हम कोशिश करेंगे कि इसे असल जो अबरानी मतन है उसके हवाले से देखने की कोशिश करें, क्योंकि बाज़ औक़ात जो हमारा उर्दू तर्जुमा है, बहुत लोगों को ये बात सुनकर बुरा भी लगता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारा जो उर्दू तर्जुमा है वो इंसाफ नहीं करता। तो पहली जो आयत अभी हमने पढ़ी और पहला लफ्ज़ है जो अबरानी में है अशरे। अशरे हाइश अशर लो हलाख बेसत रेशाइन। मुबारक है वो आदमी जो शीरों की सलाह पर नहीं चलता। और इससे पहले कि हम इसकी तशरीह में आएँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ज़बूर है, ज़बूर पहला, इसके ऊपर किसी मुसन्नफ़ का नाम नहीं लिखा गया। और लोग कहते हैं कि कमोबेश 50 के करीब ऐसे ज़बूर हैं जिनके ऊपर सरनामों के ऊपर हमें मुसन्नफ़ का नाम लिखा नहीं मिलता। इस पर भी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इस पर तहकीक की है वो कहते हैं कि ये सुलेमान का ज़बूर है। और ज़बूर 2 पर भी नाम नहीं लिखा, लेकिन इसकी वजाहत तो हमें इंजील मुक़द्दस से मिल जाती है कि ज़बूर 2 जो है वो ये है दाऊद बादशाह का ज़बूर। लेकिन ज़बूर 1 के बारे में लोग कहते हैं कि सुलेमान ने ये ज़बूर लिखा था। लेकिन जब बाइबल को तरतीब दिया गया या ज़बूर की किताब को तरतीब दिया गया तो उस वक्त इस ज़बूर को, वैसे ये ज़बूर चूँकि 5 किताबों में तकसीम है तो सबसे ज़्यादा ज़बूर दाऊद के हैं। और पहली जो किताब है या पहला हिस्सा है इन 5 हिस्सों में, वो उसमें ज़्यादा दाऊद के ज़बूर हैं। तो उन्होंने सोचा कि जब हम ये ज़बूर 2 पढ़ते हैं तो लिखा है कौमें किस लिए तैश में हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इससे शुरू करते हैं तो बात कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ज़बूर 1 को पहले रखा, जो दाऊद का तो नहीं लेकिन उसके बेटे का रवायत के मुताबिक। तो ये ज़बूर कहता है कि मुबारक है वो आदमी जो शीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। और अभी मैंने अर्ज़ किया कि पहला लफ्ज़ जो है जो अबरानी ज़बान में अशरे, और इसका जो उर्दू तर्जुमा किया गया है वो है मुबारक। लेकिन हम जानते हैं अबरानी ज़बान में मुबारक को कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जी। हाँ जी, ज़बूर 103 में भी आपने वो जो ज़बूर अबरानी में गाया था उसमें हम पढ़ते हैं बराकी नफसियत यहोवा। तो बारूख है लफ्ज़ है जो मुबारक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खुदा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ लफ्ज़ फ़र्क है। तो जो अबरानी लुगत है वो कहती है कि इसका मतलब है ऐसा शख्स जो सीधे राह पर चलता है। सो अशरे का मतलब है रास्ते पर चलने वाला शख्स, यानी हर रोज़ जो खुदा के साथ चलता है। और वो क्या है जी, जो खुदा के साथ चलता है वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। हमारे माहौल में बहुत सी बातें होती रहती हैं, आप भी जानते हैं कि लोग हैं जो
بعض اوقات راست باز بھی بن کے رہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ان پہ انگلی بھی نہ اٹھائے، اور دوسری ایسی محافل میں بھی وہ بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہماری کسی سے ناراضی بھی نہ ہو، خدا بھی خوش اور بگا شیر بھی خوش۔ کافی سال پہلے جب میں دفتر جاتا تھا تو یہاں ہمارے چوک میں، مٹھائی چوک میں 17 نمبر ویگن چلتی تھی، تو میں بیٹھا دفتر جانے کے لیے، تو آگے میں بیٹھا تو ساتھ ڈرائیور تھا، تو سامنے اس نے نا جو ڈیش بورڈ ہے اس پہ ایک جملہ لکھ کر لگایا ہوا تھا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ لکی دا شیر بگا شیر۔ تو میں نے اس سے پوچھا، اور ساتھ اس نے لکھا یہودا کا ببر۔ تو میں نے اسے کہا بھائی جان یہ وہ بھی مسیحی تھا ڈرائیور، تو اس کی اپنی گاڑی تھی، تو میں نے کہا بھائی جان یہ کیا ہے آپ نے یہ لکی دا شیر بگا شیر اور یہودا کا ببر تو یسوع مسیح ہے۔ اس نے کہا نہیں ساقی یہ میری گاڑی نہیں ہے، میں تو طریق پہ چلاتا ہوں گاڑی۔ تو اس نے بات ہی اصل میں ٹال دی۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو یسوع کو یہودا کا ببر بھی کہتے ہیں اور ساتھ وہ کسی اور کو بھی۔ تو یہاں جو ہے کہ مبارک ہے وہ جو آدمی جو راست باز ہے، وہ شریروں کی اصلاح پر پھر نہیں چلتا۔ اور ہمارے بہت سے بھائی، ہمارے طالب علم اور دوست اس لیے ہم سے ناراض ہیں کہ ہم سے یہی تقاضا کرتے ہیں اگر آپ نے یسوع کے ساتھ چلنے کا عہد کیا ہے، توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے، تو پھر یسوع کے ساتھ آئے۔ لیکن ان کا خیال ہے کہ ہم پرانی زندگی بھی ساتھ ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یسوع کی زندگی بھی جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور دوسرا لفظ ہے اور وہ ہے ہائیش، اشر ہائیش، اور عبرانی زبان میں عیش کہتے ہیں آدمی کو، عیشا کہتے ہیں خاتون کو، اور یہاں آرٹیکل لگا ہے ہائیش، تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص بندہ ہے، عام بندہ نہیں۔ اور جب میں یہ ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے ملا کہ یہ جو سردار ہوتے تھے، جو بادشاہ ہوتے تھے، جو کسی شہر کے گورنر ہوتے تھے، ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہودی دستور کے مطابق بادشاہ کے لیے فرض تھا کہ وہ اپنے پاس تورات کی ایک جلد رکھے، شریعت کی، اور دن رات پڑھتا رہے اسے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ کیسے جو امور زندگی ہے ہم نے چلانا ہے۔ تو یہاں ہے آپ اگر دوسری سانس میں بھی دیکھیں تو جو راست باز ہے وہ عام بندہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہائیش لکھا گیا ہے، اور اس کو کہا گیا ہے جی کہ وہ شیروں کی اصلاح پر نہیں چلتا۔ مبارک ہے وہ آدمی، یعنی وہ آدمی جو ہے وہ ہائیش لکھا گیا ہے عبرانی زبان میں، اور جیسے میں نے کہا کہ آرٹیکل لگا ہے تو یہ خاص بات کی گئی ہے۔ اور اگلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شیروں کی اصلاح پر نہیں چلتا، تو جو نہیں چلتا اس کے لیے عبرانی زبان میں ہے اشیر لو ہلاخ، اور یہ ہے خاص طور پر اس شخص کے لیے جو کسی کے ساتھ چلتا ہے، یہ نہیں کہ اکیلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی لفظ جو ہے اس وقت استعمال کیا گیا پیدائش کی کتاب میں جب خدا نے ابرام کو بلایا، اور اس ملاقات کے بعد خدا نے اس کا نام ابرام سے ابراہم کر دیا تھا، اور اس وقت اس کی عمر 99 سال تھی۔ اور اگر آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند یعنی یہوہ ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدا قادر یعنی انی ایل شدائی ہوں، تو میرے حضور چل اور کامل ہو۔ تو یہاں پر جو یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے زبور میں، یہ چلنا کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ۔ تو جو خدا کے ساتھ چلتا ہے وہ شیروں کی اصلاح پر بھی نہیں چلتا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہی لفظ ابراہیم کے لیے استعمال کیا گیا، اور خدا نے اسے کہا میرے ساتھ چل، اور جب اس کے ساتھ چلنا شروع کیا تو خدا نے اس کا نام بدل دیا، ابرام سے ہو گیا ابراہم۔ ابراہم کا مطلب ہے بزرگ، اور ابراہم کا مطلب ہے قوموں کا باپ۔ اس کی بیوی کا بھی خدا نے نام بدل دیا، کیونکہ خدا نے اسے عہد باندھا بعد میں کہ تیری نسل کی وجہ سے زمین کے سارے قبیلے جو ہیں، زمین کی ساری قومیں جو ہیں وہ برکت پائیں گی۔ تو چلنا جو ہے یہاں عبرانی زبان کا جو لفظ حالات استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے طرز عمل، اس کا مطلب ہے حسن سلوک، اس کا مطلب ہے رویہ، اس کا مطلب ہے بیہیویئر۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو راست باز بن گیا ہے تو اس کا رویہ، اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، اس زبور کی آیت ہمیں بتاتی ہے۔ اور اگلا لفظ ہے جو یہاں استعمال کیا گیا ہے وہ باعثت، یعنی صلاح، یعنی وہ پھر دوسروں کی نہیں سنتا۔
اسی وجہ سے بعض اوقات جب مشکلات آتی ہیں لوگ کہتے ہیں جی ہم نے یسوع کو بھی قبول کیا پھر بھی ایسے ہی حالات ہیں. تو حالات اس لیے ہے کہ ہم نے پورا اپنے آپ کو یسوع کو نہیں دیا ہوتا. اور اصلاح جب وہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کی منصوبہ سازی ہے، یعنی ان کی اصلاح پر نہیں چلتا، جو وہ منصوبے بناتے ہیں، جو وہ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے پلان کرتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے ایسا کریں گے، تو ان کی طرح پلاننگ نہیں کرتا یا ان کی اصلاح میں شریک نہیں ہوتا. اور اگلا لفظ ہے جو جمع میں استعمال کیا گیا ہے وہ ریشائیم، جو شریر جو لفظ ہوتا ہے اس کی جمع ہے. اور شریر کی جو عبرانی تشریح ہے وہ ہماری تشریح سے بالکل مختلف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شریر وہ شخص ہے جو گنہگار ہے، لیکن گنہگار کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے جو ابھی بعد میں آئے گا. تو عبرانی تشریح کیا کہتی ہے؟ عبرانی تشریح میں جو واحد ہے وہ ہے ریشہ اور جمع ہے ریشائیم. اور ریشائیم یا شریر کا مطلب ہے ایسا شخص جو راہ سے بھٹک گیا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرے لفظوں میں آپ ایسا کہیں کہ ایسا شخص جو برگشتہ ہو گیا ہے خدا سے، جس نے خدا کو چھوڑ دیا ہے، جو خدا کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا. تو جو مبارک شخص ہے اس کو اب اس شخص کے ساتھ جو بھٹک گیا ہے یا خدا کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا رفاقت نہیں رکھنا چاہیے، اس کی اصلاح کے ساتھ نہیں آگے آنا چاہیے. لیکن ہم تو بعض اوقات مشوروں کے لیے ایسے ہی لوگ چنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب محلے میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو پنچایت بیٹھتی ہے تو زیادہ تر نجائز فروشی آتے ہیں پنچایت میں، کیا خیال ہے؟ اور پھر وہ اپنی جو تجربے بتاتے ہیں. خاص طور پر اگر خاندانوں کا مسئلہ ہو، کسی کی فیملی لائف خراب ہو گئی ہو تو چودھریوں کو بلاتے ہیں، محلے داروں کو، اور وہ کہتے ہیں ایسے یا کر لو جی، کوئی کی توڑ دو جی، کوئی نہ توڑو جی، یا کرو جی، یا کرو جی. اور معاملہ بعض اوقات زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا تجربہ تو نہیں ہوتا، ان کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، ان کی اپنی سینس ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں جب ایسے معاملے آتے ہیں تو آپ خدا کے لوگوں کو بلائیں، کلیسیا کو بلائیں، کلیسیا کے بزرگوں کے پاس جائیں، ان سے فیصلہ لیں. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ان سے صلاح لیتے ہیں، اور جب ان سے صلاح لیتے ہیں تو وہ تو ہے شریر، اور وہ اپنی صلاح دیتے ہیں اور پھر معاملہ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے جی جو مبارک شخص ہے وہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، اور اگر وہ چلتا ہے تو پھر وہ راست باز نہیں ہے، پھر وہ مبارک نہیں ہے. اور اگلا لفظ جو بھی میں نے کہا کہ گنہگار کے لیے لفظ استعمال کیا گیا مختلف، اور وہ لفظ ہے یہاں خطا کار. ہم جو ہیں وہ خطا کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں، کسی غلطی یا تقصیر اسے کہتے ہیں، لیکن ہم گناہ کو زیادہ بڑا کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں عبرانی میں گناہ کے لیے لفظ خطا استعمال کیا گیا ہے، اور خطا جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ اصل میں عبرانی لفظ ہے. عبرانی سے وہ ارامی میں بعد میں عربی میں آیا، اور عربی سے اردو میں آ گیا خطا. اور یہاں خطا کار لکھا ہے جمع میں. خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. اور خطا کار کا جو عبرانی مفہوم ہے یہ شریر کے مفہوم کی طرح بڑا خطرناک ہے. جیسے میں نے کہا شریر کا کیا مطلب ہے؟ بولے جو بھٹک گیا ہے، بھٹکا ہوا. لیکن خطا کار کا کیا مطلب ہے؟ جو بھٹک گیا ہے پر اپنے گناہ پر پچھتاتا نہیں ہے. یہ زیادہ خطرناک ہو گیا. یعنی اگر کوئی بھٹک گیا ہے ہو سکتا ہے دوسرے بیٹے کی طرح وہ پچھتائے، وہ لوٹ آئے، لیکن جو پچھتاتا ہی نہیں ہے وہ ہے خطا کار. اور وہ کہتا ہے خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. یعنی جو پچھتاتے نہیں ہیں گناہ کر کے، توبہ کی بپتسمہ لیا پھر پرانی زندگی شروع کر دی، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بہت سے جانتا ہوں لوگوں کو، انہیں دوبارہ دعوت دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے سر جی، بس ہم خوش ہیں جیسے. تو عبرانی کہتی ہے خطا کا مطلب ہے ایسا شخص جو اپنی خطا پر یا گناہ پر پچھتاتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا، اور اس کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور اگلا لفظ جو راہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ بھی ہمارے سوچ سے فرق ہوگا، اور وہ ہے افدریخ. اور افدریخ کا مطلب ہے طرز عمل، یعنی زندگی کا رستہ. آپ اسے تمیز کہہ سکتے ہیں، آپ ضابطہ کہہ سکتے ہیں، آپ روایت کہہ سکتے ہیں، طرز عمل کہہ سکتے ہیں. یعنی ایسا شخص جو خطا کاروں کی رویے کو نہیں، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا، تو ایسا شخص جو خطا کاروں کے رستے کو نہیں اپناتا، یعنی ان کی جو منصوبہ بندی ہے، انہوں نے جو زندگی گزارنے کا لاہ عمل بنایا اس کو نہیں وہ مانتا.
ہر کسی نے اپنی زندگی کو لایا عمل بنایا ہوتا ہے. تو جو اس طرح کے خطا کار ہیں انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جائز ناجائز طریقے سے پیسہ جمع کریں گے, اس کو ایسے کریں گے ایسے کریں گے. تو وہ جو طرز عمل زندگی گزارنے کا ہے, ضابطہ بنایا ہے زندگی گزارنے کا عبرانی زبان کے مطابق, وہ یہ ہے کہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا, یعنی خطا کاروں کے ضابطے کو نہیں اپناتا عبرانی زبان کے مطابق. اور اگلا لفظ جو ہے اماد, یعنی کھڑا ہونا, اور یہ بھی بالکل فرق مطلب ہے. اماد کا مطلب ہے جیسے ایک ستون کھڑا ہوتا ہے, بالکل ستون کی طرح, اور کھڑا ہونا اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونا یعنی قائم رہنا. مطلب یہ کہ خطا کاروں کے ساتھ دوستی ہے تو پھر جو وہ کہتے ہیں وہی ماننا. ٹھیک ہے, زندگی میں بہت دفعہ ہمارے ایسے دوست ہوتے ہیں جو کئی دفعہ ایسی بات کرتے ہیں, ہم چاہتے تو نہیں انہیں مانیں, لیکن دوستی رکھنے کے لیے ہم مان لیتے ہیں, نقصان بھی اٹھاتے ہیں. بہت سے پچھلے دنوں میں بھی ان دنوں میں بھائیوں سے بات ہوئی جو چھوڑ چکے ہیں, تو ان سے کہا گیا تو وہ کہتے ہیں نہیں سر جی, وہ پھر ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. تو میں نے کہا خدا کو چھوڑ دیں گے, کوئی گل نہیں, کہتے کیا ہے خدا معاف کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو اماد کا مطلب ہے کھڑا ہونا, یعنی وہ باتیں جو آپ چھوڑ چکے ہیں دوبارہ ان میں کھڑے ہونا. کیونکہ جب ان لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر وہی بات آ جائے گی جیسے پولس نے کہا, فریب نہ کھاؤ, بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی. ٹھیک ہے, یہ ہمارے انڈیا میں ایک بہن ہے ڈاکٹر, وہ کبھی کبھی پنجابی میں بڑا میسیج دیتی ہے, بڑا خوبصورت میسیج. تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کہتے ہیں جی ہم نے یسوع کو قبول کیا, اب بھی ہمیں ابلیس کام کرتا ہے, اب بھی ہمیں جادوگری کے اثرات باقی ہیں. تو پھر وہ کہتی لعنت ہے تہاڈی زندگی تھی, اگر یسوع میں آنے کے بعد بھی اگر آپ کے ساتھ ایسا ہے تو پھر لعنت ہی ہے. تو پھر وہ کہتی کیوں ایسا ہے, تو اپنا وہ تجربہ بتا رہی تھی کہ دوبارہ ان لوگوں سے رفاقت رکھتے ہیں جن کو چھوڑ چکے تھے. تو اگر بدبو ویسے نہیں آئے گی تو ان کی وجہ سے آ جائے گی, یا اثرات ان کی وجہ سے آ جائے گی, تو چھوڑ دیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. یسوع کے ساتھ چلنے کے لیے چھوڑنا چاہیے, چھوڑنا پڑتا ہے. وہ بھی سب کو چھوڑ کے آیا تھا ہمارے لیے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کھڑا نہیں ہوتا عبرانی لفظ اماد کے مطابق, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی فیلوشپ میں کھڑا نہیں ہوتا. ان کی محفلوں میں دعوت آتی ہے, کیا ہو جی, وہ کہتا نہیں جی میں نہیں آ سکتا. اور مجھے یاد آ رہی ہے ایک بات کہ ایک چھوٹی سی کتاب چھاپی تھی مسیحیت خانہ نے, اس کا نام ہے معیاری مسیحی زندگی, اور وہ ایک چائنا کے خادم کی تفسیر ہے رومی کے خط کے بارے میں. تو اس میں اس نے ایک ایکسپیرینس لکھا. اس نے کہا کہ وہ جا رہا تھا ٹرین میں, تو اتفاقیہ طور پر اس ٹرین کے ڈبے میں 4 لوگ تھے, تو 3 اور تھے, وہ کہتا ہے ایک میں تھا. تو انہوں نے کہا جی آئیں, باقیوں نے کہا فارغ وقت میں تاش کھیلتے ہیں. تو اس نے کہا سوری جی میں اپنے ہاتھ ساتھ لے کے نہیں آیا. تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ بھائی یہ تہاڈے ہاتھ ہی نے. تو اس نے کہا نہیں یہ میرے ہاتھ نہیں ہے, یہ تو اب یسوع سے, تو میں تاش نہیں اب کھیل سکتا. لیکن ہم تو تاش کی بات نہیں ہے, اور بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں. تو دوست کو بلانے آتا ہے تو ہم دوستوں سے ملنا کوئی بری بات نہیں, لیکن ہم پھر انہی محفلوں میں چلے جاتے ہیں جن سے ہم نکلے تھے. تو وہ کہتا ہے جی خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. اور پولس کہتا ہے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو, کیونکہ راست بازی اور ناراستی کا کیا میل جول, مسیح اور بلیال کو کیا آپس میں شراکت ہے. اگر ہم یسوع کے ہیں تو پھر دوسرے جو شیطان کے ہیں ہماری ان کے ساتھ کوئی رفاقت نہیں ہو سکتی. اور اگلا لفظ ہے جو استعمال وہ کرتا ہے وہ ہے ٹھٹھا باز. ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا, اور یہ بھی جہاں جمع میں استعمال کیا گیا ہے. اور میں بڑا حیران ہوا جب میں پڑھ رہا تھا کہ اس کا عبرانی میں کچھ اور ہی مطلب نکلتا ہے. اور عبرانی میں اس کا مطلب ہے یہ جو لفظ ہے یہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے. پہلا لفظ ہے لامد جس کی تصویر لاٹھی جیسی ہوتی ہے, اور دوسرا لفظ ہے سادے. اور سادے کی جو تصویر ہے ایک ایسے شخص کو پیش کرتی ہے جو اپنی مصیبت میں لیٹا ہوا ہے اور بے بس ہے. اور دونوں کو ملا کر انہوں نے جو لفظ بنایا ہے لوس, اور اسی سے جو لفظ ہے وہ ہے لیسیم جو جمع میں استعمال کیا گیا ٹھٹھا باز. اور جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص
جو ٹھٹھا باز ہے ایسا شخص ہے جو مصیبت زدہ ہے لیکن خدا کی قدرت کو اس کے اختیار کو چیلنج کرتا ہے. یہ نہیں کہ گزرتے ہوئے لوگوں کو ٹھٹھا مارتے, نہیں خدا کو مصیبت میں بھی ہے پر خدا کو, جیسے خدا کو ٹھٹھا مارتا ہے. جیسے ایوب کے دوستوں نے اس کی ہنسی اڑائی, انہیں لگتا تھا کہ یہ بھی خدا کے خلاف کچھ کہے گا. اس کی بیوی بھی آئی اور اس نے کیا کہا, خدا کی تکفیر کر اور مر جا. کیا مطلب خدا کو برا بلا کیا ہے, خدا نے تو مصیبت پایا. تو اس نے کیا کہا, تو نادان عورتوں کی اس طرح باتیں کرتی ہے, کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. سو ٹھٹھا باز کون ہے عبرانی مفہوم کے مطابق؟ وہ جو مصیبت میں ہے لیکن مصیبت سے نکلنا نہیں چاہتا, خدا سے معافی نہیں مانگنا چاہتا, تبدیل نہیں ہونا چاہتا, بلکہ خدا کی قدرت کا, اس کے اختیار کا مذاق اڑاتا ہے. اور ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ہیں, آپ نے بھی شاید دیکھی ہوں, جب مصیبت آتی ہے, جب موسم بدلتا ہے, بارش ہو رہی ہے فرض کیا, تو ان کا گھر اتنا اچھا نہیں ہے, ان کو لگتا ہے بارش سے نقصان ہو سکتا ہے, تو خدا کو کچھ کہتے رہتے ہیں, یہ سارا ساڑھے گھر کی بات ہے یا اور بھی اس طرح کی باتیں. تو وہ کہتا ہے جی ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں, یعنی وہ لوگ جو خدا کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. اور آج کل بہت سی بدعتیں آپ کو پتہ ہے آن ایئر ہیں اور ویسے بھی گھومتی پھرتی ہیں. تو اگر ہم ان لوگوں کی رفاقت میں چلے جاتے ہیں یا بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہم بھی خدا کا مذاق ہی اڑا رہے ہیں, مانے نہ مانے. لیکن یہ زبور کا جو قرآنی ٹیکسٹ ہے وہ ہمیں یہی کہتا ہے. اور اگلا لفظ ہے جو واضح کر دیتا ہے کہ کیا ہے معاملہ, اور وہ ہے مجلس. مجلس سمجھتے نا, ٹھیک ہے. مجلس ایسے جیسے گپے مارنے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں وہ نہیں ہوتی, یعنی جب اسپیشل انتظام کیا جاتا ہے کسی نشست کا اس کو مجلس کہتے ہیں. تو جب ٹھٹھا بات جو خدا کے خلاف باتیں کرتے ہیں, جیسے آج کل اوپن ہو گیا ہے اومیکران کے بعد کہ لوگ دعوت دیتے ہیں آپ جی شیطان کو قبول کرنے, ہم آپ کے خواب پورے کر دیں گے. اور میں سن رہا تھا پچھلے دنوں ایک شخص کا انٹرویو, اس کا نام ہے وقار زکا, 24 چینل پر اس کا آیا تھا, تو وہ اپنی کہانی بتا رہا تھا کہ کیسے مجھے آفر کی گئی, کیسے مجھے پہلے چیلنج کیا گیا, پھر آفر کی گئی, اور پھر میں جرمنی میں بھی گیا, وہاں جو علمناٹی تھے, جہاں وہ فری میسنز تھے, وہ اور مختلف حزن تنظیموں کے نام بتائے, سارے لوگ وہاں تھے. تو وہ کہتا ہے وہ لوگوں کو سیدھی آفر کر رہے تھے کہ آپ آئیں جی, ہم آپ کو جیسے چاہے بنا دیں گے, یہاں فارم فل کریں, ہم ہماری ممبر شپ لے لیں. تو جو شخص خدا کا ہے جی, جو راست باز ہے, وہ ایسے لوگوں کی جو خدا کے خلاف ہیں مجلس میں نہیں جاتا, مجلس میں نہیں بیٹھتا. اور مجلس کے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے یا شاب, اور یہاں کہتے ہیں لو یا شاب, یعنی نہیں بیٹھتا. اور یہ جو مجلس ہے یہ اس لیے مقرر کی جاتی ہے تاکہ لوگ آئندہ کی منصوبہ بندی کر سکیں خدا کے خلاف اور اس کے لوگوں کے خلاف. اور ہمارے ہاں بھی بہت سی ایسی محفلیں ہوتی رہتی ہیں. یہ لاسانی سرکار ہے, شاید آپ نے سنا ہو, اور ہمارے بہت سے پادری میں نام نہیں لینا چاہتا جو ان کا کھانا کھانے چلے جاتے ہیں. کچھ سال پہلے ایک میگزین میں ایک مضمون چھپا, کسی دوست نے مجھے دکھایا میگزین, تو اس میں یسوع مسیح سلامتی کا ایک شہزادہ ہے اس طرح کا کسی نے مضمون لکھا تھا. تو یہ ہمارے ادھر بشپ صاحب ہیں بارسپورہ میں, بشپ شمس, وہ بھی تھے. تو وہ کسی نے وہ ویسے بھی کوئی تقسیم کر رہا تھا میگزین کہ لیں جی, تو اس کے ہاتھ آ گیا. تو اس نے اس میگزین سے وہ جملہ پڑھ کر لاسانی سرکار کے بارے کیا کہا. اس نے کہا سلامتی کے شہزادے کا جنم دن تو سلامتی کا شہزادہ ہی منا سکتا ہے. کیسی بات ہے, یسوع سلامتی کا شہزادہ ہے لیکن اس نے لاسانی سرکار کو بھی سلامتی کا شہزادہ کہہ دیا. اور ہمارے بہت سے پادری ہیں, میں نے جس کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ ان کا کھانا کھانے جاتے ہیں اور وہ خود کہتے ہیں ہم روح القدس سے مامور ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں آپ تو بیتنیا کے جی تھے, ہم روح القدس مل نہیں سکتے, اور خود لاسانی سرکار کا کھانا کھانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور بہت سال پہلے ہمارا ایک بائبل اسٹڈی گروپ تھا ناصرت کالونی امریکہ آباد میں, تو وہاں ایک شخص ہمارے پاس آیا, اس نے کہا جی کرسمس آ گیا. میں نے کہا جی آ گیا جی, تو ہم ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کریں جی, ہمیں کیا ہے. نہیں آپ پروگرام کریں تو پیسے سارے ہم دیں گے. میں کہا کہ ساڑھے ہاتھ ٹوٹے نہیں, ہی نہیں پیسے لا سکتے, اگر ہم نے کرنا ہو. نہیں پیسے ہم لگائیں گے جتنا جیسا گرینڈ آپ پروگرام کریں. تو پھر میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں, آپ ہمیں نا تھوڑا سا بعد میں ٹائم دینا, ہم بھی کچھ کہیں گے. میں نے کہا سوری بھائی یہی نہیں ٹاٹا پیسہ لانا چاہتے. اور وہ جو ان کے رہنما ہیں اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں رب, اور ایک رب کے ساتھ میری بات ہوئی تھی فون پر, اس کا نام تھا یونس, رب یونس. اور وہ کہتے ہیں جی آپ مانتے ہیں عیسیٰ کو. میں نے کہا ہم تو عیسیٰ کو نہیں مانتے جی, ہم تو یسوع مسیح کو مانتے ہیں. ہاں جی وہ یسوع مسیح جی.
تو میں نے کہا ہم کافی ہیں جی، آپ نہ بھی تعریف کریں کوئی بات نہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں جو ان کو بلاتے ہیں یا ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ابھی تو مشہور ہے، اگر آپ نے نہیں سنا تو میں آپ کو بتا دوں گا بعد میں ڈیٹیل میں، لاسانی سرکار، اس پہ پابندیاں بھی لگیں لیکن سب کچھ چل رہا ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو ایسی مجلسیں منعقد کرتے ہیں اور ہمارے پادری وہاں چلا جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اور وہ کہتا ہے جو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، ایسے لوگ جو خدا کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ کیا ہے جی، خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے۔ اور اگلی بات جو میں اس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آخر میں، ایک دو لوگوں کا بیان ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور پہلا بیان ہے مقدس جیروم کا۔ مقدس جیروم وہ بندہ ہے جس نے بائبل کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ شریعت میں خوشنودی کا مطلب ہے پورے دل سے خدا کے پاک کلام کی تابع فرمانی کرنا۔ جو راست باز ہے وہ پورے طور پر خدا کی شریعت کی تابع فرمانی کرتا ہے، اس لیے وہ اس طرح کی محفلوں میں نہیں آتا۔ اور کیلون ایک شخص تھا، مارٹن لوتھر کی بات کی جاتی ہے، کیلون کی، یہ جو ہمارا یو پی چرچ ہے یہ کیلون کی تعلیم پر چلتا ہے زیادہ تر۔ تو کیلون کہتا ہے کہ یہ دوسری آیت سکھاتی ہے کہ جب ہم خدا کی شریعت کی پیروی کرتے ہیں تو اس وقت اس کی پوری خدمت کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہم خدا کے پاک کلام کو نہیں جانتے یا نہیں مانتے تو ہم خدا کی پوری خدمت نہیں کر سکتے۔ تو جس کی خوشنودی خدا کی شریعت میں ہے اور اس کا دھیان دن رات شریعت پر رہتا ہے، وہی خدا کے ساتھ چل سکتا ہے، اس کی خدمت کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو ان محفلوں سے بچا سکتا ہے۔ اور ایک اور شخص ہے، اس کا نام ہے آدم کلاک، وہ کہتا ہے کہ مقدس معیار کے پیش نظر شریعت زندگی کا دستور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شریعت کو محض سننا ہی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور یہ کیا ہے لکھا ہوا کہ خدا کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ یہ بات پڑھتے ہوئے مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے جو خدا نے یشوع سے کہی تھی، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے رات اور دن اسی کا دھیان ہو، تب ہی تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ تو آج سال کے دوسرے دن میں یہ کلام، خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ کبھی موقع ملا تو ہم باقی آیتوں پر بھی بات کریں گے، لیکن یہ آیت، پہلی آیت اور دوسری آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم راست باز ہیں، یعنی ہم نے توبہ کی، ہم بپتسمہ لیا، ہمیں پاک کا بپتسمہ ملا، ہم مامور ہوئے روح القدس سے اور راست باز بنے، تو پھر کیا ہے، ہمیں شریروں کی اصلاح پر نہیں چلنا چاہیے۔ اور شریر کون ہیں؟ جو بھٹک گئے ہیں۔ پھر ہمیں خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ خطا کار کون ہیں؟ جو اپنے گناہ پر پچھتاتے نہیں ہیں، وہی کہ وہیں کھڑے ہوئے۔ اور تیسری بات ہے، پھر ہمیں ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور ٹھٹھا باز کون ہیں؟ جو خدا کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ ہماری خوشنودی خدا کی شریعت میں ہونی چاہیے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ اس سال میں ہم خدا کے اس پاک کلام پر عمل کر سکیں۔ آمین۔